अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हालिया तनाज़ुर में अगर हम बात करें मुल्की सियासी मंजरनामे में जिस तरह से लम्हा जो बदलती हुई जो सियासी सूरत हाल है वो हमने देखी है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी। हुकूमत तो यहाँ तक कह रही थी कि कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। अपोजिशन बड़े कॉन्फिडेंस में थी। अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आई कि तहरीक अदम एतमाद हम अपने वक्त के ऊपर लेकर आएंगे, रिक्विजिशन हम जमा करवाएंगे और बिल आखिर अपोजिशन की जानिब से कल रिक्विजिशन जमा करवा दी गई है। 86 अरकान की जानिब से दस्तखत भी उसमें मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास भी बुलाया जाए, फौरी तौर पर यह भी कहा गया है अपोजिशन के हवाले से। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत जो ये बातें कर रही थी कि हम अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो हम उसको नाकाम बनाएंगे। अव्वल तो तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। एक चीज़ तो अपोजिशन ने साबित कर दी है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो तो आ चुकी है, उसके लिए रिक्विजिशन जमा करवा दी गई है हुकूमत की अपोजिशन की जानिब से। लेकिन बहरहाल अब ये देखना ही है कि इजलास के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो अब क्या रुख इख्तियार करेंगी, किस हद तक जो है वो इजलास को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत। 14 दिन आइन में ये वक्त जो है वो दर्ज है कि इस हवाले से ये चीज़ जो है हुकूमत के पास ये बेनिफिट मौजूद है कि वो ये चीज़ें कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दीगर चीज़ों के हवाले से भी बात करें जहाँ पर हुकूमत ने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मैदान में आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, अपने अरकान से मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़बरें ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म कराची भी जाएंगे, MKM से बहादुराबाद उनके मरकज़ में मुलाकात करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना यह है कि जहाँ पर हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने के लिए ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म है, तो वहीं पर हुकूमत को अपनी सफ़ों से भी काफ़ी चैलेंजेस जो है वो दरपेश है। अलीम खान की सूरत में एक नया ग्रुप बन चुका है। जहांगीर ग्रुप पहले से एक वजूद रखता था, इन दोनों ग्रुप का आपस में इल्हाक हो चुका है। माइनस बुज़दार ये मुतालबा है जहांगीर ग्रुप का, इससे कम पर बात करने के लिए वो राज़ी नहीं है। जबकि ख़बरें कल ये भी गर्दिश करती रही कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे इस्तीफ़े देने से ये मामला जो है वो हल हो जाते हैं तो मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी कारकर्दगी को सराहा है और उनको मज़ीद काम जारी रखने की भी हिदायत की है। तो वज़ीर-ए-आज़म तो अभी भी स्टांस लिए हुए हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से और मुतमईन है उनकी कारकर्दगी के हवाले से। तो फिर ये जो मामला है ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहांगीर ग्रुप ने तो ये कह दिया है कि कम बात नहीं होगी, माइनस उस्मान बुज़दार होगा तो ही आगे बात जो है वो चलती हुई नज़र आएगी। पीपल्स पार्टी की बात करें कि PDM जो लॉन्ग मार्च हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अख्तामी, जो हमने देखा कि डी चौक के अंदर अख्ताम पज़ीर हो गया अख्तामी इस लॉन्ग मार्च से आसिफ अली जरदारी ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया और काफ़ी सख्त बातें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत को ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि हम जो है वो एक दिन भी हमने इनको चैन से नहीं बैठने दिया और हमने जमहूरी हमला कर दिया है। किस हद तक मौसर रही है ये तहरीक, अगर हम बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम इस तनाज़ुर में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च था किस कदर मौसर रहा, जो अहदाफ उन्होंने मुतय्यन किए थे उनमें किस हद तक वो कामयाब हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत को जो दरपेश जो चैलेंजेस हैं अपनी सफ़ों से उनके ऊपर बात करेंगे, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बात करेंगे, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। जहांगीर ग्रुप और अलीम खान जो ग्रुप है ये उस उनसर के हवाले से भी हम बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की कि किन मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से ही और इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे साथ और इन्होंने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है तफसीली इन्होंने ख़ुद कवर भी किया है, ख़ुद ग्राउंड में ये मौजूद भी रहे, तो बेहतर बता सकते हैं कि जो अहदाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे थे क्या उन अहदाफ की तकमील हो सकी है इस लॉन्ग मार्च से। सबसे पहले अलमदार साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। क्या समझते हैं कि यही मकसद था अपने वोटर्स को मुतहरिक करना या फिर कहीं ना कहीं हुकूमत को टफ टाइम देना, तहरीक अदम एतमाद, ये तमाम नतीजे से? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया रज़ा भाई। देखिए, जब भी कोई सियासी पार्टी जो होती है वो जब किसी भी इशू पर निकलती है तो उसके दो तीन पहलू होते हैं।
اب کیونکہ مہنگائی اس مارچ کو جو ہے وہ مہنگائی سب سے زیادہ تر، یعنی مہنگائی پہ بات کی گئی، اور بلاول نے بھی کہا کہ ہم مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں. تو اس مارچ کی جو تقریباً 10 روز پر محیط تھا، اور بلاول بھٹو زرداری اس 10 دن جب کراچی سے وہ قائد مزار شروع ہوئے کراچی سے، تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جہاں پر مہنگائی کی بات کی، جہاں پر حکومت کی جو ناکام پالیسیاں ہیں ان کے خلاف، وہیں پر جو ووٹر ہوتا ہے آپ کا، ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یعنی کہ ایک ہدف ہوتا ہے پارٹی کا کہ ہم نے جہاں پر ان ایشوز پہ بات کرنی ہے، وہاں پر ہم نے اپنے کارکن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے کارکن کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. تقریباً انہوں نے جو ہے 3 سے 4 دن ان کو لگے ہیں. جو صوبہ سندھ ہے اس کے تمام جو اس میں علاقے آتے تھے، مضافاتی علاقے ہیں سارے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ پنجاب میں داخل ہوئے. پنجاب میں بھی ان کو تقریباً 3 سے 4 دن لگے ہیں. پھر جا کے یہ جو ہے وہ ایک دن یعنی کیا 9ویں دن جو ہے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، روات پہنچے ہیں. پھر روات سے جو ہے وہ آگے کل جو ہے وہ اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد میں انہوں نے ڈی چوک پہ آ کے جلسہ کیا. اس سب جو ہم نے خود، کیونکہ 3-4 دن جو ہم نے خود گئے وزیر آباد سے، ہم نے اس کو جوائن کیا اس مارچ کو کوریج کے لیے. اس مارچ کے خود وہاں پر جو ہماری 2-3 جگہوں پہ بات ہوئی، جب شہریوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نیوٹرل لوگ بھی ملے، یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کے جیالے نہیں تھے، ان سے ہماری بات ہوئی. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم توقع سے زیادہ یہاں پر یعنی کہ عوام کو دیکھ رہے ہیں، عوام نکل رہے ہیں. اس کی 2 پہلو تھے. ایک پہلو یہ تھا کہ عوام کے ایشوز پہ، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، چیزیں قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں. اور اس وقت عوام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عوام ایک فطری بات ہے کہ جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، تو پھر عوام آپ کا ساتھ دیتی ہے، عوام نکلتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، تو وہ نکلتے ہیں باہر، اپنا غصہ بھی نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہو. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے. جب وہ اچھا، نکلیں مجھے گے تو ساتھ میں مسئلے یہ کا بھی حل ہوگا. بتائیے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لانگ مارچ کیا ہے، جس طرح آپ نے تفصیلی بتایا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور جہاں کر اختتام ہوا ہے، اور جو اہداف انہوں نے متعین کیے تھے کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، ووٹرز کو متحرک کیا، اپنے کارکنان کو بڑا متحرک کیا ہے. تو ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو کاوشیں رہی ہیں دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اپوزیشن کانفیڈنس میں ہے؟ حکومت کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اپوزیشن کتنے کانفیڈنس میں نظر آتی ہے، اور پھر ان کا جو کانفیڈنس ہے اس کو وہ کہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ حکومتی صفوں میں جو تقسیم ہے وہاں سے کر رہے ہیں، یا پھر اتحادیوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں رضا بھائی، اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی، جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہے، جو کہ اب پیش جمع جو ہے وہ کرا دی گئی ہے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے رضا بھائی، آپ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کافی بیٹھکیں ہوئیں پہلے بھی، لیکن جب سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، جو کہ تینوں بڑے اپوزیشن کے جماعتوں کے بڑے سربراہان ہیں، لیڈر ہیں، ان کی جب بیٹھکیں شروع ہوئی تو اس معاملے کو کافی سنجیدہ دیکھنے جا رہا ہے. جو سیاسی حلقے ہیں، جو تجزیہ کرنے والے حلقے ہیں، یا دیگر جو حلقے ہیں، اور خود حکومت بھی جو ہے وہ پھر ہمیں متحرک نظر آئی ہے جب یہ بڑوں کی بیٹھکیں ہونا شروع ہوئی. پہلے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو دیگر جماعتیں تھیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہی تھی، پیپلز پارٹی اور این پی، کیونکہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکی تھی، وہ اپنے طور پہ ایک تحریک چلا رہی تھی. پھر بلاول بھٹو زرداری نے اس لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا جب کہ وہ نکل رہے ہیں عوام کے لیے، اور ادھر سے پی ڈی ایم نے بھی اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. تو حکومت ہمیں پھر پریشر میں اس وقت نظر آئی جب یہ بیٹھکیں شروع ہو گئی اور ہوم ورک ہونا شروع ہو گیا کہ ہم نے اب تحریک عدم اعتماد کی طرف اپوزیشن نے جانا ہے. تحریک عدم اعتماد حوالے سے اپوزیشن کا جو اعتماد کی آپ نے بات کی، سابق صدر آصف علی زرداری جب بھی بات کی، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، کل بھی جو پریس کانفرنس ان کی ہوئی اس سے پہلے بھی، تو کچھ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو باڈی ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہے بہت سارے چیزوں کا. ان کی بات سے یا ان کے جو دعوے ہیں
اپوزیشن کے جتنے بھی اہم رہنما ہیں، خورشید شاہ کا نام لیں، اسی طرح نون لیگ میں شاہد خاقان عباسی کا نام لیں، JUI میں عبدالغفور حیدری، یہ ایسے نام ہیں جو کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، جو جب وہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان سے سوال ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آپ لا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا نمبرز گیم پورے ہیں؟ تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ بڑے مطمئن ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں نمبرز گیم پورے نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو جو ہدف ہے، جو ہمیں 172 چاہیے، تو ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ نمبر ہیں. اور اس میں یعنی کہ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے بات اس حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ کیا اتحادیوں سے آپ رابطہ کر رہے ہیں، اتحادی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا دیگر PTI کے کچھ ارکان. تو اس میں ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم PTI کے جو ناراض اراکین ہیں، ہم ان سے بھی رابطے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت خود حکومت کے اندر اس حوالے سے ایک تشویش پائی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے متحرک بھی ہے خود عمران خان جو ہے وزیر اعظم ہے، اور وہ خود متحرک ہوئے ہیں کہ ناراض اراکین کو منانے کے لیے مختلف رہنماؤں کو ٹاسک دیے گئے ہیں، چاہے وہ صوبے کی سطح پہ ہیں یا پھر اراکین قومی اسمبلی ہیں یا اراکین صوبائی اسمبلی ہیں. صحیح. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اس موو جو کہ اب جمع ہو چکے اس کو ناکام بنائے، لیکن اپوزیشن اس حوالے اچھا، سے. مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ناراض اراکین جو ہے حکومت کے، اور ان کو منانے کا جو مشن ہے وہ بھی وزیر اعظم نے سونپ دیا ہے اپنے اراکین کو. اور جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے بالکل واضح ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مائنس بازار کے علاوہ کوئی جو بات ہے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس کے بعد ہی مزید بات ہو سکتی ہے. اگر ہم بات کریں کہ کل یہ خبریں بھی چلتی رہی کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کیا، وزیر اعظم نے لینے سے انکار کر دیا، بلکہ نہ صرف لینے سے انکار کیا بلکہ اس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کی کارکردگی سے بھی مطمئن ہوں. تو اگر وزیر اعظم کا یہ سٹانس اب بھی موجود ہے، جیسا کہ پہلے ان 3 سالوں میں رہا ہے وزیر اعظم کا عثمان بزدار سے متعلق، تو پھر جہانگیر ترین گروپ تو یہ آزاد ہے. وہ انہوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آزاد اپنے فیصلے کرنے میں، اور تحریک عدم اعتماد اگر آئی، جو کہ آبی کی ریکوزیشن جمع کروا دی گئی ہے، تو پھر آزاد ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر عثمان بزدار کو نہ ہٹایا گیا تو وزیر اعظم کی اپنی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی؟ اچھا دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. نہ صرف ہم جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اس میں، اور پھر علیم خان بھی اب کھل کے، یعنی پہلے بھی ان کی ناراضگی تھی اور تحفظات تھے، لیکن اب تو وہ کھل کر ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جب پرسوں بات کی تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیے جو ہم نے کیا، جو انہوں نے جہانگیر ترین کا نام لیا، دیگر دوستوں کے کچھ نام، اور کہا کہ ہم نے محنت کی ہے. جب ایک پارٹی کا جو ویژن تھا کہ ہم اس پاکستان کو بدلیں گے، ہم انصاف کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم نے کام کیا اور ہمیں امید تھی کہ یہ چیزیں ہوں گی. لیکن ان کے یعنی علیم خان نے یہ کہا کہ ہم مایوس ہوئے کہ وہ تبدیلی یا وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئی. ایک فیکٹر یہ. دوسرا، اتحادی جو ہے، جو کہ سب سے بڑی اور اہم اتحادی ہے اس وقت ق لیگ، اس کے بھی شروع دن سے جب یہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد سے ہی حالانکہ اسپیکرشپ دی گئی ق لیگ کو، لیکن تحفظات ان کی بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ PTI سے وہ کرتے رہے، اپنی بات کرتے رہے. اور یہ معاملہ سمجھ نہیں پائے جو PTI کی قیادت ہے، دیگر لوگ ہیں. اور وہ اب اس طرح ایک جب لاوا کہتے ہیں پھٹتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے صحیح. نکلتی ہیں. اور اس ٹھیک وقت ہے، جو یہ صورتحال ہے، یہ حکومت تحفظات کافی تھے جن کے اوپر ریاکشن جو ہے ہوتا ہوا نظر آیا. اس حوالے سے مزید بھی ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، مگر یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور حکومتی صفوں میں جس قدر تقسیم ہے، اور اپنے اراکین کو منانے کے لیے اور اتحادیوں کو منانے کے لیے جس طرح سے وزیر اعظم خود متحرک ہو گئے ہیں. آج خبر یہ بھی ہے کہ بہادر آباد MKM سے بھی ملنے جائیں گے، ان کے مرکز میں جائیں گے، ان کے تحفظات کو دور کریں گے. خبر یہ بھی ہے کہ GDA سے بھی ملاقات کریں گے. ان تمام امور کے اوپر بات کر رہے ہیں ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور ہمارے نمائندے بھی ہیں، علمدار بلوچ صاحب. علمدار، سب سے پہلے یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم بریک میں جانے سے بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ حکومتی صفوں کے اندر تقسیم تو ہے، ان کے مطالبات بھی سامنے آ گئے، وزیر اعظم بھی خود متحرک ہو گئے. اتحادی اگر مان جاتے ہیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو اپوزیشن کے تحریک سے؟ دیکھیں، اتحادیوں کے تحفظات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اور کچھ تحفظات بھی ہیں، ناراضگیاں بھی چلتی ہیں، پھر مان بھی جاتے ہیں. بات صرف اتحادیوں تک ہوتی تو پھر حکومت کے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا. اور حکومت کیونکہ اتحادی آپ کو پتہ ہے GDA ہے، MQM ہے، ق لیگ ہے، کوئی ان کے سب جو ان کے اتحادی ہیں ان کی ملا کے کوئی
تعداد جو ہے وہ 17 بنتی ہے تقریباً. تو مسئلہ حکومت کے لیے اب یہ آیا ہوا ہے کہ آپ کے اپنے ہی ارکان یعنی کہ پی ٹی آئی کے ہی جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں یا جو آزاد تھے اور پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت کی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ آئے ہیں, مسئلہ وہ بھی ہے آپ کا. صرف اتحادیوں کا مسئلہ ہوتا تو پھر آپ کے لیے شاید آپ کو اتنی جو ہے بھاگنا نہ پڑتا, آپ کو اتنا منت ترلے نہ کرنے پڑتے. اتحادیوں سے ہٹ کے آپ کے اپنے ارکان جس میں آپ کا یہ جنگیر ترین گروپ جو ہے, ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تقریباً جو کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 ایم این ایز ساتھ ہیں, یعنی کہ ارکان قومی اسمبلی ہیں. اسی طرح سردار یار محمد رند جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ خود جو ہے وہ مستعفی ہو گیا, اور انہوں نے اس کے بعد ان کی ایک اچانک جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی سابق صدر آصف علی زرداری سے, لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ملاقات جو ہے وہ میں ان کی اپنی صحت اور ان کی پھر بیٹی کی جو صحت ہے اس حوالے سے گیا تھا, اور ہم کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے اور سیاسی تعلقات میں یہ ایسی بیٹھکیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیں اس صورتحال میں موجودہ جو صورتحال ہے اس ملاقات کو بڑے اہم پہرائے میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ایسے اچانک نہیں ہوئی, اس کے پیچھے بھی جو چیزیں ہوں گی وہ سامنے آئیں گی. پھر کل جو ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں یار محمد رند, اور یار محمد رند نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے رات کو, وہ بھی بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. تو اتحادیوں کا صرف مسئلہ نظر نہیں آ رہا, اتحادیوں کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں جن کے تحفظات ہیں, ناراض جیسے ہم بات کر رہے تھے, تو ان کو بھی جو ہے وہ منانے کے حوالے سے ٹاسک دیے گئے ہیں رہنماؤں کو. اور اتحادیوں کا مسئلہ ہوتا تو بہت آسان ہوتا کہ صحیح, اتحادیوں کے ساتھ آپ بات کرتے جیسے آج وزیر اعظم اچھا جا رہے ہیں. جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے اتحادیوں کے حوالے سے بھی, اور اگر ہم بات کریں بالخصوص حکومت کی اپنی صفوں کے اندر جس طرح مطالبہ سامنے آیا کہ عثمان بزدار کو ہٹا دے, اس سے کم پر بات نہیں ہوگی. اگر جہانگیر ترین گروپ میں سے ایسے کسی شخص کو نامزد کر دیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی, کچھ ایڈوائزر کچھ کو معاون خصوصی بھی بنا دیا جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے ان کے تمام تر جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کو ناکامی ہو جائے گی جو کہ اب بڑے کانفیڈنس میں نظر آتی ہے. تو اگر یہ مطالبات مان لیتے ہیں جیسا کہ پرویز الہی نے بھی کہا کہ کچھ فیصلے وزیر اعظم کو بہت جلد کرنے ہوں گے اور سیاستدان وہی ہوتا ہے جو بروقت فیصلے کر لے, آپ سمجھتے ہیں کہ بروقت فیصلے اگر ہو جائیں تو تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں جو ابھی اپوزیشن کی بڑے کانفیڈنس میں نظر آ رہی ہے وہی کانفیڈنس آپ دوسری صف میں بھی دیکھیں گے؟ دیکھیں رضا بھائی, دو چیزیں یہاں پر بھی دو چیزوں کا ایشو ہے. ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے ادھر کر دینی تو ادھر والا مان بھی جائے گا اور اوکے ہو جائے گا. لیکن یہاں پر یہ جو سی ایم جو یعنی کہ اس ٹائم جو پنجاب ہے وہ مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یعنی عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے, کسی کو بھی لایا جائے تو بس اوکے ہو جائے گی بات اور حکومت کے لیے ساری مشکلات آسان ہو جائے گی. یہاں مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ جو کل ملاقات جو ہوئی ہے عثمان بزدار کی وزیر اعظم سے, اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ عثمان بزدار نے کہا کہ اگر مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, یعنی کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, لیکن مجھے بھی پھر جو ہے علیم خان جو ہے وہ یعنی کہ اس کا نام قبول نہیں ہوگا. اگر وہ اس کو لایا جا رہا ہے تو یا لانے کی باتیں کی جا رہی ہے, آنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی, تو مجھے وہ قبول نہیں ہوگا. اس کی نسبت میں جو اگر کاف لیگ کو یہ وزارت اعلیٰ کیا جاتا ہے تو مجھے وہ جو ہے نا کسی حد تک قبول ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اب کاف لیگ آپ کو پتہ ہے اس وقت کاف لیگ تو دونوں طرف سے, کیونکہ اپوزیشن بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے, اور کئی حلقے اپوزیشن کے ان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں جو ہے, اور بلاول بھی اپنی کچھ گفتگو جو انہوں نے اس لانگ مارچ کے دوران کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے کاف لیگ کے ساتھ. اگر ہم کاف لیگ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کاف لیگ کو بڑی پیشکش کرنا چاہیے ہوگی. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ اسپیکرشپ تو ان کے پاس ہے ہی کاف لیگ کے پاس, لیکن پھر اس سے بڑی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اس وقت پنجاب آپ کو پتہ ہے ان کا گڑھ ہے, وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ان پہ وہ وزارت اعلیٰ کی جو ہے وہ ادھر جائے. تو یہ فیصلہ حکومت کے لیے جو جہاں پر بات ہو رہی ہے, حکومت کے لیے اس وقت یہ بھی مشکل بنی ہوئی ہے کہ حکومت ایک یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ادھر ہو جائے تو ادھر والا مان جائے گا اور چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن یہاں پر پوری کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ اب جہانگیر ترین گروپ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس وقت اس صورتحال ساری میں, وہ بھی اگین یعنی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ہمارا ویٹیج بنے. اسی طرح کاف لیگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کل بھی چودھری شجاعت جو ہے وہ مولانا سے جا کے ملے ہیں, پھر آج بھی ان کی جو ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ. اتحادی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی جو بیٹھکیں ہیں اس کے پیچھے بھی بہت سارے جو ہے وہ ہے اپنا بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے اگر بات عوامل ہیں کہ بات کی جائے تو
اس وقت وہ بھی کیونکہ ان کو بھی فیصلے تو کرنے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے اس دن جو بات کی کہ حکومت کو کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم نے بھی فیصلے کیے لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے فیصلے کیے، بر وقت فیصلے کیے جن سے انہوں نے گین کیا. یہ لانگ مارچ بھی ان میں سے ایک ہے. اپوزیشن کے جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، حکومت کی حلقوں میں بھی، کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا جو اعلان کیا پھر کر کے انہوں نے بہت کچھ گین کیا، یعنی کہ اپنے ایک فیصلے جو انہوں نے کیے وہ. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ فیصلوں کا بڑا ایک اہم رول ہے، لیکن اس وقت کیونکہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، ایک عہدے پہ 3 سے 4 امیدوار آ جائیں یا 3 سے 4. اچھا ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے مریم نواز بھی کہتی رہی ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جو جماعت ہے وہ لوٹوں کو ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن اب ہم نے تو دیکھا ہے جس طرح سے اپوزیشن بڑے کانفیڈنس میں نظر آتی ہے، تو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے حکومت کے کچھ اراکین کو ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، اسی طرح جے یو ایف اے نے بھی کیا ہے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ اپنے بیانیے سے، اپنے اصول سے اب ہٹ چکی ہے؟ ہر کسی کو اقتدار چاہیے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کام کیا تھا، ہر اراکین کو مفرل ڈالے گلے میں وزیر اعظم خان صاحب نے، آج وہی علیحدہ ہو رہے. تو اصول تو پھر گئے، اقتدار کا حصول اول جو ترجیح ہے وہ سبھی جماعتوں کے نزدیک رکھتا ہے. رضا بھائی یہاں پر میں اپنی رائے میں کہوں گا، بدقسمتی سے اگر ہمارے اس ملک میں بات کی جائے سیاست کے حوالے سے، تو سیاسی جو اقدار ہوتے ہیں وہ بہت کم یعنی کہ دیکھا جا رہا ہے. سیاست میں اب اقتدار جو ہے وہ پریفر ہوتا ہے، اپنی جو نظریاتی ایک آپ کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے اس کو بہت کم دیکھا جا رہا ہے. ہر جو حلقے کا کہیں کوئی رکن قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہ اب دیکھ رہا ہے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے وہ پارٹی. کیونکہ آپ دیکھیں کئی ہم نام لیں تو کئی ایسے لوگ ہیں سینئر جو پارٹی کے ساتھ کئی سال رہے، لیکن انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی وقتی طور پہ. اور پھر کچھ ایسے جو تھے، نام نہیں لیتے ہم، پچھتائے بھی صحیح اپنے فیصلوں پہ، پھر وہ اپنے پرانے گھروں میں واپس آتے ہیں، پرانی پارٹیوں میں واپس آتے ہیں. اب پوچھا ان سے، جب یہ سوال کیا جاتا ہے آپ تو اس لحاظ سے گئے تھے کہ آپ کو یہاں پر آپ نے کہا کہ جی ہمارا جو نظریہ ہے، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتا، ہم ادھر گئے. اب آپ جب ادھر گئے، مثلا پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ گئے اس لحاظ سے کہ ایک نیا پاکستان، نئی چیزیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوئے، مایوس ہوئے. اور اب بہت سارے پنچھی ایسے ہیں کہ جو پھر اپنے پرانے گھونسلوں کی طرف جو ہے وہ اڑنے کے لیے تیار ہیں. کئی جو ہے وہ رہنما ایسے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ جب وقت کو دیکھ کے کیا تھا تو اب وہ فیصلہ وہ خود ان کو غلط لگ رہا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا. تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر اب کوئی بھی اگر چاہے وہ مریم نواز ہوں، دیگر لیڈرشپ ہو، لوگ بات کریں تو سیاست میں وہ اقدار، وہ نظریہ نہیں رہا جس طرح کا ہوتا ہے. ہاں بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، پی ٹی آئی، پرانے لوگ بیٹھے ہیں، پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے کئی سالوں کی، کئی مثلا دہائیوں سے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی مثلا نون لیگ کے ساتھ چل رہا ہے، جے یو آئی کے ساتھ چل رہا ہے. تو نظریاتی لوگ بھی ہیں جو تمام تر تحفظات مثلا رکھتے ہوئے بھی پارٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر قائم ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر مفاد کو دیکھ کے جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.